अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सजना वे। मोमना की मां की डेथ हो चुकी होती है। अरहम भी हॉस्पिटल में मौजूद होता है। जैसे ही मोमना का बाप अपनी बीवी के पास आता है और उसको हाथ लगाता है, मोमना चीखती है अपने बाप पर और कहती है कि मत हाथ लगाएं मेरी अम्मी को, आप कातिल हैं मेरी अम्मी के, आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, उन्हें गुनाहगार मत करें। इधर उसका बाप रो रहा होता है बहुत ज़्यादा। वो कहता है शगुफ्ता ये तुमने क्या कर दिया, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई। वो अबीर को कहता है कि मेरा बच्चा। वो कहती है मत कहें मुझे आप अपना बच्चा, मैं नहीं हूँ आपका बच्चा, कि आपने मेरी माँ को मारा है, मेरी अम्मी के कातिल हैं आपकी वजह से मेरी अम्मी की जान चली गई। ये इधर रो रही होती हैं और चीख रही होती हैं कि अरहम अपने बाप को कॉल करता है। उसका बाप भी अपनी बीवी को ब्लेम कर रहा होता है कि तुमने इस तरह नहीं करना था, तुम्हें ये सब जेब नहीं देता, करते हुए कि अचानक उसे फ़ोन आ जाता है कि शगुफ्ता आंटी की डेथ हो गई। वो फिर अरहम की माँ को बताता है, यानी कि अपनी बीवी को, और वो फिर कहती है मुझे डॉक्टर पहले ही बता चुकी थी कि इनका केस बहुत मुश्किल है। वो अपनी जान छुड़ाना चाहती है। इधर ये दोनों बहनें बैठी होती हैं, सदमे में है ये दोनों बहनें और रो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। इन्हें किसी चीज़ का पता नहीं होता, जैसे इन बेचारियों को चुप लग जाती है। जाहिर सी बात है, एक माँ इतना प्यार करने वाली जब दुनिया से जाए तो फिर इंसान को दुख तो होता है और सदमा तो लगता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब भाई का, चलो तुम भाई के बहने हो, उसका आसरा बनना। ये कहती हैं कि हमारा कोई भाई नहीं है। इधर महमूद बैठा होता है, यानी कि अबरार, शगुफ्ता की कब्र पे, और वो कहता है अपने दोस्त को कि देखो ना यार ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, ना ही मैंने ऐसा चाहा था। शायद मैं इतना खुदगर्ज हो गया था कि मैं उसकी तकलीफ़ देख ही नहीं सका। ये मैंने क्या कर दिया। एक बेटे की ख्वाहिश ने मुझे इतना अंधा बना दिया कि मैं अपनी बीवी को देख ना सका कि वो किस तकलीफ़ में है। इधर अरहम आता है ताज़ियत करने मोमना के पास, लेकिन मोमना कहती है कि चले जाओ अरहम, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से है। उन्होंने ही मेरी अम्मी को इतनी टेंशन दी है, जबकि वो ये बात जानती थी कि उन्हें इस हालत में टेंशन देना उनके लिए ठीक नहीं है। वो कहता है कि तुम होश में तो हो, क्या कह रही हो मेरी मम्मा के बारे में। वो कहता है कि ये, मोमना कहती है तुम्हारी अम्मी कैसे इतनी खुदगर्ज और बेज़मीर की मालिक हो सकती हैं। और हमको गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा तुम्हारी अम्मी की वजह से मेरी अम्मी की जान चली गई और मैं तुम्हारी अम्मी के बारे में कुछ बोलूं भी ना, तुम सुन भी नहीं सकते। वो कहता है मैं सुन तो रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने में अबीर आ जाती है और वो अरहम को वहाँ से जाने का कहती है, और ये मोमना कहती है कि अरहम तुम चले जाओ, शायद अब मुझे मोहब्बत से भी नफ़रत होने लग गई है। तो उसकी बातें सुनकर अरहम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो मोमना को समझाने लगता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कसूर मेरी अम्मी का भी है, लेकिन वो इनको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन वो भी तो इतनी बच्चियां नहीं हैं, उन्हें भी सारा पता है। इधर जवाल अपनी बीवी के साथ मिसबिहेव करता है, बल्कि उसको कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। वो कहती है एक इंसान मर गया, मरने वाला, और उसके पीछे रोते रहो, ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। वो कहता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम में कोई ताज़ियत के मैनर्स नहीं है। वो कहता है कि बच्चा तो किसी भी एज में, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो बच्चा किसी भी एज में होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी सारी बातें, यानी कि इनकी लड़ाई उसकी सास सुन लेती है, यानी कि अरीज की माँ। वो कहती है कि जवार बेटा मैं ख़ुद उनके घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे जाऊँ ताज़ियत के लिए। वो अपनी बेटी को कहती है कि मैं कहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम दोनों।
اس کی بیٹی انکار کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اس طرح کی جگہوں پر میں نہیں جاتی، میرا جی گھبراتا ہے، آپ زوار کو لے جائیں۔ وہ جاتا ہے لیکن اس کی ماں اسے ڈانٹنے لگتی ہے کہ تم کس طرح اپنے شوہر سے بات کرتی ہو۔ ادھر مومنہ اپنی ماں کے کمرے میں آتی ہے، اپنی ماں کے کنگن اٹھاتی ہے اور انہیں چہرے سے لگاتی ہے، انہیں چومتی ہے۔ جیسے ہی وہ کنگن اٹھا کے بیٹھتی ہے اسے اپنی امی کا خیال آتا ہے کہ کیسے اس کی ماں نے وہ کنگن اس کو پہنائے تھے۔ وہ اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تمہاری پیدا ہونے پر تمہارے باپ نے مجھے یہ دیے تھے کنگن بنوا کر، جبکہ تمہارے بابا کی اتنی اچھی جاب بھی نہیں تھی۔ آج تک میں ان سے یہ بات پوچھتی ہوں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ یہ 2 سیٹ ہیں، ایک تم رکھ لینا اور ایک ابیر، اپنی ماں کی آخری نشانی سمجھ کر، جس پر مومنہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ کتنا عجیب سا جملہ ہے، مجھے نہیں چاہیے کوئی آخری نشانی، مجھے تو اپنی ماں چاہیے، ہر حال میں، ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں۔ وہ جیسے ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ماں اسے کنگن پہناتی ہے، پیار کرتی ہے، خوش ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک دم سے اس کو جھٹکا لگتا ہے کہ اس کی ماں تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو اس کا خیال ہوتا ہے۔ وہ چوڑیاں اتارتی ہے اور روتی ہے، اتنا زیادہ رو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ کنگن نہ زیور، مجھے صرف امی آپ چاہیے۔ وہ اپنی ماں کی تصویر اٹھاتی ہے اور اسے گلے سے لگاتی ہے اور بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ روتے روتے کافی ٹائم ہو جاتا ہے، اسے نیند آنے لگتی ہے کہ وہاں پر اس کا باپ آ جاتا ہے، ابرار۔ وہ دیکھتا ہے کہ مومنہ اپنی ماں کی تصویر کو گلے سے لگا کر بیٹھی ہے۔ وہ آتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ زیادتی کی ہے وہ شگفتہ نے میرے ساتھ۔ اس پر اسے غصہ آتا ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے باپ سے بدتمیزی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے مارا ہے، آپ جانتے تھے کہ میری امی میں نہ ہی اتنی ہمت ہے اور نہ ہی اتنی طاقت، وہ کس تکلیف میں ہے، وہ کس مشکل میں ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ کو تو بس صرف اپنے بیٹے کی خوشی کی پڑی تھی، آپ کو تو اپنے بڑھاپے کا سہارا چاہیے تھا نا۔ کہتی ہے آپ قاتل ہیں میری امی کے، بس یہ کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کا باپ رو رہا ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کیا گئی شگفتہ، تم تو میری بیٹیوں کو بھی دور کر گئی مجھ سے۔ وہ رو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ، چیخیں مار رہا ہوتا ہے کہ ادھر یہ رو رہی ہوتی ہے بیٹھی، اتنے میں امتل آ جاتی ہے۔ یہ جیسے ہی اس کو دیکھتی ہے آپے سے باہر ہو جاتی ہے، غصے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے سامنے چلانا، کہتی ہے آپ کیوں آئی ہیں، اب ہمارے گھر نیا کوئی تماشا دیکھنے آئی ہیں کہ اپنی ماں کے بغیر ہم کس طرح جی رہے ہیں، یا ہم دونوں کو بھی مارنے آئی ہیں۔ وہ کہتی ہے بکواس بند کرو اپنی، کہاں ہے تمہاری بہن اور تمہارا باپ، میں ان سے تعزیت کرنے آئی ہوں۔ اس کو تھپڑ مارنے لگتی ہے، جبکہ زوار جو اس کا داماد ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ روک لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس پر امتل کہتی ہے کہ اس لیے میں کہتی تھی کہ یہ لوگ کسی ہمدردی کے، کسی تعزیت کے قابل نہیں ہیں، اس لیے میں یہاں نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ اتنے میں مومنہ آ جاتی ہے اور مومنہ اس کو کہتی ہے کہ آنٹی آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے گھر آنے کا۔ یہ ساری باتیں اس کا باپ سن لیتا ہے، مومنہ کا ابرار۔ وہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آنٹی چلیں، اس کا داماد کہتا ہے زوار، وہ کہتا ہے اب چلیں یہاں سے۔ وہ کہتی ہے ہاں، جاتے ہوئے میری ایک بات سن لو، تمہیں ایک بات کہتی جاؤں۔ وہ کہتی ہے کہ مومنہ کہتی ہے ہمارا بڑے لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، ہمیں نہ ہی کوئی آپ سے شکوہ ہے نہ ہی شکایت، اور ابیر چھوٹی ہے، اس کی وجہ سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ تم اپنے باپ کا جرم میرے اوپر ڈالنے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امتل اس کو کہتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں مومنہ کا باپ سن لیتا ہے۔ ادھر یہ دونوں سپارہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، بہنیں یہ پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ ادھر ان کا باپ اپنے بیٹے کو ہاسپٹل سے لے کر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی مومنہ اپنے باپ کو آتا ہوا دیکھتی ہے وہ جانے لگتی ہے وہاں سے،
وہ وہاں سے جانے لگتی ہے۔ اس کا باپ آگے بڑھتا ہے، مومنہ اپنے روم میں جانے لگ جاتی ہے۔ اس کا باپ اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو بیٹا تو تمہاری ماں کی آخری نشانی۔ وہ کہتی ہے کہ جب ماں ہی نہیں رہی تو آخری نشانی کا کیا کروں؟ وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ پھر وہ کہتا ہے عبیر آؤ بیٹا، دیکھو ہمارے گھر میں کون آیا ہے، دیکھو تمہارا بھائی آیا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کوئی میرا بھائی نہیں ہے، کاش کہ میری ماں کی جگہ یہ مر گیا ہوتا۔ جس پر اس کے باپ کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی پر غصہ کرتا ہے۔ اس کو کہتا ہے تم ہوش میں ہو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اپنی بیٹی پہ چلاتا ہے اور غصہ کرتا ہے اپنی بیٹی کو، جس پر وہ کہتی ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں، یہ پیدا ہوتے ہی ہماری امی کو کھا گیا، تو یہ کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے۔ یہ نہیں تھا، کم سے کم ہماری زندگی میں کوئی کمی تو نہیں تھی، اس کے آتے ہی ہماری ماں چلی گئی، تو یہ نہیں ہے ہمارا بھائی۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں یہ رات کو بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح خاموش کروائے۔ ادھر مومنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ جیسے ہی لائٹ آن کرتی ہے عبیر بھی اٹھ جاتی ہے، مومنہ جانے لگتی ہے، لیکن اس کا باپ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب کوئی آئے اور اس کو آ کر سنبھالے، یہ تو اتنا زیادہ رو رہا ہے۔ مومنہ کہتی ہے یہ اتنا زیادہ رو رہا ہے، یہ تو بیمار ہو جائے گا، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ جیسے ہی جانے لگتی ہے عبیر اسے نہیں جانے دیتی۔ وہ کہتی ہے تم رک جاؤ، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ابو کا شوق تھا نا، انہیں پورا کرنے دو، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ باپ بننا کتنا آسان ہے اور ماں بننا کتنا مشکل۔ کہتے ہیں انہی کے شوق ہے نا، انہیں پورا کرنے دو، تاکہ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ بڑھاپے کا سہارا کیسے سکھ دیتا ہے۔ وہ اسے نہیں جانے دیتی، خود بھی نہیں جاتی عبیر، اور مومنہ کو بھی روک لیتی ہے، مومنہ بھی نہیں جاتی۔ وہ کہتی ہے سو جاؤ۔ عبیر سو جاتی ہے، لیکن مومنہ نہیں سوتی۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، مجھے جانا چاہیے کہ نہیں، لیکن وہ نہیں جاتی۔ صبح اس کا باپ یعنی کہ مومنہ کا باپ اپنے بچے کا فیڈر واش کر رہا ہوتا ہے، اسے دودھ بنا کے دے رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، بس وہ اس کا دودھ بنا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی شور کی وجہ سے عبیر کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ گھر میں کیا نئی مصیبت ہے، پتہ نہیں کب میری چھٹیاں ختم ہوں گی اور اس مصیبت سے جان چھوٹے گی میری۔ وہ کروٹ بدلتی ہے اور سو جاتی ہے، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کیا مصیبت ہے، کیوں اتنا شور ہے؟ جیسے اس کا باپ کچن سے باہر نکلتا ہے وہ زور سے دروازہ پٹکتی ہے، تو اس کا باپ ڈر جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس آتا ہے اور اسے فیڈ کرانے لگتا ہے، یعنی کہ اسے دودھ دیتا ہے۔ اس کو وہ دودھ پلا رہا ہوتا ہے، اسے اپنی بیوی کا خیال آتا ہے کہ کیسے ہم دونوں باتیں کرتے تھے، کس طرح میں اس کے ہاتھ دبا رہا تھا اور مجھے کیوں اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوا، یہ بس پچھتا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، گھر میں جوان بچیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، انہیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ وہ کہتی ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ بیٹے کی ماں بننے کے بعد اتنی خدمت ہوگی میری تو میں یہ دعا پہلے مانگ لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے معجزے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کب کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ تمہاری دعا کا نتیجہ ہے، میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ میری کوئی دعا کی قبولیت ہے۔ بس وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ دبا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب تمہارے ہاتھ اور پاؤں کی سوجن دیکھتا ہوں میرا دل دکھتا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کاش کہ میں تمہاری یہ تکلیف کم کر سکتا۔ بس اسے خیال آتا ہے اور اسے جھٹکا لگتا ہے۔ پلیز چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں کہ آپ کو کیسا لگا۔